अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त ज़िया और खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल विसाल यार पर। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह की तौफीक से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के ज़िक्र की नौकरी में दिन रात गुज़रते हैं। आज की खूबसूरत शख्सियत जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त। आप काफ़ी अरसा से डेनमार्क में थे, अब कराची में हैं। मेरा कराची आना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस बारिश के हसीन मौसम में आपने मुलाकात का वक्त किया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज की मुलाकात बहुत ही खूबसूरत होने वाली है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस हर वक्त मिलते रहें, बर वक्त मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त निकाला और टाइम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है और मैं भी अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए और मैं अपनी तरफ से आपका ये जो प्लेटफॉर्म है विसाल यार, बहुत अनोखा नाम है, मुनफरद नाम है और मुनफरद काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और बहुत सूफियाना और आरिफाना नाम और उसका मकसद भी उसी तरह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तवानाइयों में और इजाफ़ा फरमाए, आमीन। आपको और बरकतें अता फरमाए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लाए और बहुत अरसे बाद आपके साथ मिल बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ हमारी बातें इंशाअल्लाह हमारे दोस्त अहबाब सामीन तक भी पहुँचेंगी इंशाअल्लाह। और यकीनन मोहब्बत करने वाले तो किसी न किसी जुस्तजू और तलाश में रहते ही। तो इंशाअल्लाह कुछ बातें करते किबला आगाज़ करेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा और कौन से इलाके से ये सिलसिला आगाज़ हुआ? देखें, मेरा ताल्लुक पंजाब में जुनूबी पंजाब के एक इलाके अलीपुर से है। माशाअल्लाह। और अलीपुर ये तहसील का शहर है और ये दरियाए सिंध जी और दूसरी तरफ पंजनद, जी जी, 5 दरिया अलीपुर के करीब आके मिलते हैं, उसको पंजनद कहते हैं। तो वहाँ पर हेड वर्क्स भी है जी। तो ये पंजनद के दरिया आगे फिर जब मिल के आगे जाते हैं तो दूसरी तरफ से सिंध आता है। हाँ जी, उसमें शामिल होते तो फिर वो सिंध और ये पंजनद आगे मिलते हैं और उससे आगे सिंध स्टार्ट होता है, दरियाओं का विसाल होता है। तो यूं समझें कि अलीपुर वो जगह है जी जहां सिंध और पंजाब के 5 दरियाओं का मिलाप विसाल होता है। सुभान और वहां से आगे फिर सिंध की धरती शुरू होती है जी, जो सूफिया की धरती है, जो बाबुल इस्लाम की धरती है। और उससे पीछे पंजाब, वो भी आरिफाना शुआरा की धरती है, सूफिया की धरती है। तो अलीपुर से मेरा ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अपने इलाके के साथ उतना ही ताल्लुक़ है जितना कि यहाँ कराची से या किसी और शहर से है। माशाअल्लाह। बचपन का हम हमारे जो दोस्त हैं वो जानना चाहेंगे कि बचपन कैसा था आपका? देखें, देहात में रहते थे और वहाँ आसपास कोई उस वक्त स्कूल इतने नहीं थे ज़्यादा। गवर्नमेंट का एक स्कूल था जो अभी भी है, प्राइमरी स्कूल बस्ती अजीम शाह के नाम से जी। तो उस स्कूल में मैंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की। और मैं साथ ये भी बताऊं कि हमारी फैमिली में से मुझसे कबल हमारी क्लोज़ फैमिली और क्लोज़ रिलेटिव्स की अगर बात करूं तो मुझसे कबल किसी आदमी ने स्कूल एजुकेशन शुरू ही नहीं की थी। अच्छा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेरे वालिद साहब को ये ख्याल और ये तौफीक अता फरमाई कि उन्होंने इरादा किया कि मैं अपनी औलाद को तालीम दिलवाऊंगा। तो फिर मुझे वालिद साहब ने उस स्कूल में दाखिल करवाया और फिर मेरे कुछ कज़न जी और रिश्तेदार
4-5 اور ان میں بھی شوق پیدا ہوا پھر میرے بعد وہ بھی داخل ہوئے وہاں. تو اس طریقے سے میری جو ابتدائی تعلیم تھی اس کا آغاز ہوا. بلکہ اگر اس میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں جی، وہ یہ کہ وہ پہلا قاعدہ ہوتا تھا پڑھنے کے لیے، نورانی قاعدہ نہیں، سکول ایجوکیشن، سکول کا الف انار اور بے بکری والا. وہ قاعدہ وہ میرے والد صاحب لے کے آئے، قاعدہ اور تختی، اور وہ مجھے ایسے یاد پڑتا ہے بھی تقریباً 1 مہینہ وہ میرے گھر میں رکھا رہا. اچھا، کہ بھی اب کسی دن جانا ہے اور داخل کروا کے آنا ہے. اور وہ کافی ٹائم کے بعد پھر مجھے لے کے گئے سکول میں داخل کروایا. اور ایک ذہن پہ ایک عجیب سا خوف طاری تھا، ابھی پتہ نہیں یہ کیا ہوگا. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے آس پاس 2-4 سال کے بڑے کزن، رشتہ دار، فیملی سے، گھر سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ یوز ٹو ہوتے ہیں. پھر وہ بہت ساری باتیں آپ سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ بنا ہوتا ہے، وہ ماحول بن جاتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور تو میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے، آمین. انہوں نے یہ ارادہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ارادے، ان کے اخلاص، ان کی دعا اور ان کے رزق حلال کی برکت ہے، بے شک، جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. ماشاءاللہ. دینی تعلیم کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد؟ ہاں، اس میں دینی تعلیم سے قبل اگر میں ایک بات کروں کہ ہم وہاں گاؤں میں رہتے تھے، تو جب پرائمری تک ایجوکیشن حاصل کر لی تو 6ٹھی کلاس سے پھر کسی شہر میں جانا تھا. جی. تو ہمارے قریب ایک قصبہ ہے سیت پور، تو وہاں ہائی سکول تھا، وہاں پر 6ٹھی کلاس سے تعلیم ہو سکتی تھی، یا پھر علی پور. جی. اور وہاں قریب نہیں تھی. تو پھر میرے والد صاحب نے مجھے داخل کروایا وہاں سیت پور، اور وہ تقریباً ہمارے گھر سے کوئی 8-10 کلومیٹر بنتا تھا. تو پھر وہ میں سائیکل پہ جاتا تھا اس وقت، اللہ اکبر، تو سکول پڑھنے کے لیے. تو میرے والد صاحب نے جب وہ ساری مشقت دیکھی تو انہوں نے پھر یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے یہاں سے شفٹ ہونا ہے. تو انہوں نے اس وقت سے اپنا ذہن بنانا شروع کیا. پھر انہوں نے پلاٹ لیا علی پور میں، اور وہاں پھر گھر بنایا. اور میں تقریباً 1 سال 6ٹھی جماعت جو ہے وہ وہاں سیت پور میں پڑھا ہوں. پھر ہم شفٹ ہو گئے علی پور. پھر میں نے گورنمنٹ ہائی سکول علی پور سے 7ویں جماعت سے پڑھنا شروع کیا، اور یوں یہاں پہنچ گئے. اور جب یہاں علی پور پہنچے تو اللہ کا شکر یہ کہ ہمارے گھر کے قریب ہی مسجد تھی، اور میرے والد صاحب الحمدللہ نماز کی بہت سختی سے پابندی کرتے ہیں اور کرواتے بھی تھے. اور اگر ہم اس راہ پر ہیں تو یہ کریڈٹ بھی ہو جاتا ہے میری والدہ صاحبہ کو، والد صاحب کو. تو وہ جو مسجد تھی پاس، تو بس یہ اس مسجد کی برکت ہے کہ وہاں ہر وقت کا آنا جانا رہتا تھا. کوئی جلسے ہوتے تھے، پروگرام ہوتے تھے، وہاں طالب علم بھی محافل ہوتی تھی، محافل ہوتی تھی، وہاں طالب علم بھی رہتے تھے، ناظرہ اور حفظ والے. تو مجھے تو میرے والد صاحب اور میری فیملی مجھے تو لے کے چل رہے تھے پرائمری، پھر میٹرک، اور میٹرک کے بعد تھا کہ پھر آپ کو اسی طرح کالج کی ایجوکیشن، پھر یونیورسٹی کی ایجوکیشن. اور اس وقت چونکہ اویئرنیس نہیں تھی اتنی، کیریئر پلاننگ نہیں تھی اتنی، فیملی میں سے کوئی اور ایسا نہیں تھا جو آگے کسی پوسٹ پر ہو پھر وہ گائیڈ کرے. تو ایسے جو اپنے ذہن میں خیالات آتے رہتے تھے، بھئی کسی سائٹ پہ جائیں گے، یا ٹیچنگ پہ چلے جائیں گے، یا کالج کی لیکچرشپ کی طرف جائیں گے، کسی سول سروس کی طرف جائیں گے. تو یعنی میرا دینی تعلیم کی طرف آنے کا یا ادھر لائن تبدیل کرنے کا حالات نہیں تھے جی، لیکن مجھے شوق تھا. اور یہ ایک بات شاید آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے سے میں پہلی دفعہ اپنی زبان سے اس طرح بیان کر رہا ہوں، بسم اللہ، کہ وہاں مسجد میں جو رہتے تھے طالب علم پڑھنے والے، قرآن مجید حفظ کرنے والے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. شوق تھا، وہ باتیں سناتے تھے. کبھی کسی نے اولیاء کرام کا کوئی واقعہ سنا دیا، بزرگوں کا واقعہ سنا دیا، کوئی دینی علم کی بات سنا دی، صحبت میسر آئی، کوئی عالم کی بات سن لی.
میرے دل میں یہاں تک خیال پیدا ہو گیا کہ اگر مجھے گھر سے بھاگنا پڑے تو میں بھاگ جاؤں اور کہیں سے میں دین کی تعلیم حاصل کروں۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ میرے گھر والے اس کے لیے آمادہ ہو جائیں گے کہ میں مولوی بن جاؤں۔ تو چونکہ سادہ طور پر تو یہی کانسیپٹ تھا جی جی اس وقت۔ یہ تو الحمدللہ منہاج القرآن نے جی ایک پڑھے لکھے طبقے کو دین کی طرف راغب کیا اور ان کو ایک انوائرمنٹ بنا کے دیا۔ جی ورنہ تو اس سے قبل اگر میں آج سے 40 سال 30 سال پیچھے کی بات کروں تو وہ تو دینی تعلیم کی طرف وہی جاتا تھا جو گھر میں نکما ہوتا تھا، مطلب یا تو ذہنی طور پر ہاں جی، مفلوج ہو یا لولا لنگڑا ہو، اور یا مجھے سوری کہنے دیجئے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ اس کو مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن جو اندھا ہو اس کو حافظ کہتے ہیں کہ اس کو حفظ کروا دے۔ دیکھیں دین میں تو ہر ایک کو قبول کیا جائے گا جی، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو ہر ایک کے لیے قبولیت ہے، حقیقت۔ لیکن یہ کہ سوسائٹی کی طرف سے اگر دیکھا جائے کہ کون اس طرف جانے کے لیے تیار تھا اور کون نہیں، تو اس تمام تناظر میں چونکہ میرا ایجوکیشن کا کیریئر اچھا تھا، الحمدللہ پرائمری میں میں نے جو پرائمری کا امتحان اس وقت دیا تھا میں نے اسکول میں ٹاپ کیا تھا، ماشاء اور مڈل میں بھی میں نے اسکالرشپ لیا تھا، اللہ، اور میٹرک میں جب میں پہنچا تو میں نے کلاس میں مجھے یاد ہے میری کوئی پوزیشن تھی دوسری یا تیسری کلاس میں۔ تو میرا چونکہ یہ ایجوکیشن کا کیریئر اچھا تھا تو ایسا طالب علم پھر کسی مدرسے میں چلا جائے یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ایک انہونی تھی، حقیقت ہے۔ اچھا وہ جو میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، اس شوق سے کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ مجھے گھر والے تو اس طرف جانے نہیں دیں گے، وہ تو کہیں گے آپ پر پیسے لگائے ہیں تو آپ پیسے کمائیں، آپ اس طرف آئیں، کانسیپٹ تو لہٰذا یہ میں ادھر کیسے جاؤں؟ تو کبھی میں سوچتا تھا اچھا کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں، یہ لٹرلی یہ ایسا میرے دل میں خیال آتا تھا، مگر الحمدللہ ایسے کسی غلط راستے پر جانے سے قدرت نے بچایا الحمدللہ۔ اور چونکہ جذبات اپنی جگہ، خیالات اپنی جگہ، مگر حقائق کیا ہیں، حالات کیا ہیں وہ اپنی جگہ۔ مگر جب میٹرک کر لیا تو میٹرک کے بعد پھر ایک ساتھ یہ بھی بات ہے میرے والد صاحب کے ریسورسز بھی لیمیٹڈ تھے، ایسی کوئی بڑی جائیداد، کوئی بہت بڑی پراپرٹی، کوئی بہت بڑا سورس آف انکم، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو لہٰذا ریسورسز بھی لیمیٹڈ تھے اور ان لیمیٹڈ ریسورسز میں ہی ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اب میں بہن بھائیوں میں بڑا تھا، ذمہ داری بھی، ساری ذمہ داریاں آنے والی تھیں، والدین کی امیدیں تھیں، رشتہ داروں کی فیملی کی امیدیں تھیں، تو وہ ایک ذمہ داری محسوس ہوتی تھی بھی کیسے میں ان تمام ذمہ داریوں سے جان چھڑا کے تو میں نکل جاؤں کسی طرف، مگر یہ کہ ایک تڑپ تھی۔ جی پھر جب میٹرک کا امتحان دے لیا تو اس سے تھوڑا قبل منہاج القرآن سے انٹروڈکشن شروع ہو گیا تھا، اچھا اس وقت اور اس وقت جو ہے نا وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی کا وہ دیت کے مسئلے پر اختلاف ہوا تھا جی اس وقت، اور دیت کے مسئلے پر وہ کچھ چیزیں پھر ہم نے سنی تھی، اور میری چونکہ نسبت حضور غزالی زماں قبلہ احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھی، اور جنوبی پنجاب پورے میں آپ کا فیضان یعنی یا آپ کے شاگرد تھے مذہبی طبقے میں یا آپ کے مرید تھے، اور ہمارا شمار بھی انہی میں سے تھا، اور پھر وہ ایک فضا ایسی بن گئی، نسبت ایک ہو گئی، ڈاکٹر صاحب کے خلاف فضا بن گئی اس دیت کے مسئلے کے بعد، مگر یہ ایک تجسس پیدا ہوا بھئی سنیں تو صحیح ان کی دلیل کیا ہے، کہتے کیا ہیں، تو وہ پھر کنونس ہوتے چلے گئے، تو جو کنونس ہوتے چلے گئے تو جو تھوڑا بہت اس طرف رغبت ہو گئی، تو منہاج یونیورسٹی میں اس وقت جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے نام سے تھا یہ، تو ہمارے علاقے کے 2 اسٹوڈنٹ تھے جو وہاں پڑھ رہے تھے، اور وہ محترم علامہ عبد القدوس درانی صاحب، اچھا اس وقت وہ ورچوئل یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، اور دوسرے محترم علامہ حافظ نیاز احمد صاحب وہ لاہور میں ہیں اس وقت، اور ایک سکول سسٹم کے اندر اچھی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو یہ پڑھتے تھے اور یہ میرے سے سینئر تھے، تو میرا ان کے ساتھ کوئی پہلے سے جان پہچان اور تعلق نہیں تھا، لیکن وہ آئے اور انہوں نے وہاں ہمارے قریب والی جو مسجد تھی وہاں پر ایک
خطاب کیا اور ایک شب بیداری کی محفل ہوئی، تو ان سے انٹریکشن ہوا، تو انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا کہ بھی اگر آپ وہاں پڑھیں منہاج القرآن میں تو یہ دینی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ تو وہ جو میرا مسئلہ چل رہا تھا دل کے اندر، اللہ نے وہ کہ دینی تعلیم کی طرف کیسے جانا ہے اور دنیاوی تعلیم سے مجھے گھر والے سٹاپ نہیں کرنے دیں گے، اور کوئی ایسا ادارہ تھا نہیں جہاں یہ دونوں چیزیں میسر ہوں، تو پھر یہ ایک راستہ کھولا۔ جی تو پھر میں نے میٹرک کے بعد جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں یوں ایڈمیشن لیا، الحمدللہ۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہوا، یہاں سے دینی تعلیم کا ایک آغاز ہو گیا، آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد پھر درس و تدریس چلتا رہا، اور اس کے بعد کب پتا چلا کہ مجھے اسی لائن کو ہی اپنانا چاہیے اور ایز اے دنیا میں آگے جب تک اس دنیا میں ہوں تب تک اسی کو ہی یہ میرے نام کا ایک ٹائٹل بن جائے گا، یہ کب اندازہ ہوا؟ دیکھیں، مجھے شوق بھی پہلے دن سے تھا، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ میری اسکول ایجوکیشن کے دوران ہی شوق تھا، جی، لیکن دوسری طرف جو فیملی کی ذمہ داریاں، حالات اور وہ تھے، اس سے وہ شوق تو اپنی جگہ قائم رہا، مگر پھر بھی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں داخل ہو جانے کے بعد بھی فرسٹ ایئر میں ہم آ گئے، پڑھنے لگ گئے، شریعہ پڑھنے لگ گئے۔ اس کے باوجود بھی اس وقت تک میں اپنے لیے اس کو ناممکن کی حد تک مشکل سمجھتا تھا کہ میرا فیوچر بطور عالم دین کے ہوگا۔ یہی سوال تھا میرا، جی، یعنی میں تب بھی پھر حالات کے تحت یہی سوچتا تھا کہ میرا یہ شوق پورا نہیں ہو سکے گا، پھر بھی مجھے کسی نہ کسی ایسی سول سروس کی طرف، نوکری کی طرف، کسی ایسی چیز کی طرف جانا ہوگا، نارملی یہ لوگ سوچتے ہیں، تاکہ میں اپنی فیملی کی کفالت کروں، میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ جی، حتیٰ کہ جب 7 سال پڑھ لیا تو منہاج القرآن کا سلیبس اس 7 سال کا تھا اس وقت، جب یہ پڑھ لیا تو میں نے اس کے ساتھ MBA کیا، اور وہ اسی ارادے سے کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے پروفیشنل لائف میں۔ اس لیے جب وہاں سے فراغت ہوئی تو ہم اپنے علاقے میں واپس چلے گئے، اور وہاں ہم نے ایک کالج بنایا، پروفیشنل کالج بنایا، کمپیوٹر سائنسز کا اس وقت دورہ تھا تازہ، جی جی، تو ہم نے علی پور کے اندر کمپیوٹر سائنسز کو ہم پائنیئر ہیں اس میں، کہ اس میں انٹروڈیوس کروایا، جا کے ایک کالج بنایا، 4-5 سال اس کو چلایا، اچھا چلا، مگر پھر کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ اس کا آگے چلنا تھوڑا مشکل ہو گیا۔ ہمیں ایکسپیرینس نہیں تھا ادارے چلانے کا، شوق تو تھا، ایک لگن تھی، مگر یہ کہ پھر یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے، اگر آپ ایک راستے پہ چل رہے ہیں، قدرت اگر آپ کو دوسرے راستے پہ لے جانا چاہتی ہے تو ضرور 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 وہ راستہ بند ہوگا، حقیقت ہے، یہ تو فیکٹ ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ راستہ بند ہو گیا۔ جی، تو وہ راستہ جب بند ہوا تو اس وقت یہ مرکز کے اوپر دروس قرآن کے پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا۔ یہ میں 2005 کی بات، لاہور مرکز سے نظامت دعوت کے تحت ملک بھر میں دروس عرفان القرآن کے پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا، اور اس سلسلے میں پھر مجھے مرکز پہ ہمارے ساتھی ابھی بھی وہ ذمہ داری پر ہیں، محترم علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب، وہ ہمارے علاقے میں کہیں آئے، اور انہوں نے، ان کو بھی کسی مقرر کی تلاش تھی جس کو نظامت دعوت میں لایا جائے۔ تو میں جب سے اپنے علاقے میں واپس آ گیا تھا تو کام تو وہی اپنا کر رہے تھے کالج والا، لیکن خطابات قریب قریب کرتے رہتے تھے۔ اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ عطا فرمایا تھا، الحمدللہ، نکتہ نکالنے کا، بیان کرنے کا، یہ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ، یہ اللہ پاک کی عطا اور آقا علیہ السلام کے تصدق سے۔ تو وہ رانا صاحب نے کہیں سے میرے بارے میں کچھ اچھے کلمات سنے، تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ مرکز آ جائیں۔ تو میں نے 2005 میں پھر مرکز منہاج القرآن لاہور پہ جا کے نظامت دعوت کو جوائن کیا۔ اچھا، وہ جو دروس قرآن ہم نے شروع کیے ملک بھر میں، اور میرا اس وقت پورے پاکستان کی ٹریولنگ ایک منتھ کی تقریباً 6 سے 7 ہزار کلومیٹر بنتی تھی۔ اللہ اکبر، 6 سے 7 ہزار کلومیٹر ان ون منتھ، پر منتھ، اور وہ ٹریولنگ ہم کرتے تھے پبلک ٹرانسپورٹ پہ۔
اچھا، وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹریولنگ کرتے ہیں. تو میرا ایک ویک پورا شیڈول تھا پنڈی اور اس کے گرد و نواح میں، راول پنڈی اور گرد و نواح میں. ایک ویک میرا تھا لاہور اور گرد و نواح میں. ایک ویک میرا تھا جنوبی پنجاب میں، سرائکی بیلٹ جی بہاول پور، ملتان، ڈی جی خان، اور اس طرف. اور ایک ویک میرا سندھ اور کراچی کا. اچھا، پورا پاکستان کور ہو گیا. تو وہ پورا پاکستان ہو جاتا تھا. تو ہم نے سورہ حجرات پر، سورہ الحجرات کے اوپر ہم نے دروس قرآن شروع کیے. 18 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے. اور اس میں میں نے جب 1 سال کمپلیٹ کیا راول پنڈی میں، تو وہ دروس بہت کامیاب گئے تھے. اور نظامت دعوت کے اس کام سے قبل کم سے کم منہاج القرآن کا کارکن یہ تقریر نہیں سنتا تھا، ایسا ہی نہ ہی اسے کچھ ملتا تھا. جی جی. تو یہ حضور شیخ الاسلام مدظل العالی نے چونکہ اس ٹیم کو اذن دیا، پھر اس ٹیم کو گائیڈ لائن دی، انہوں نے تیاری کی اور ڈیلیور کرنے کے جو تقاضے تھے ان کو اڈاپٹ کیا. تو الحمدللہ برکت ہوتی ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے قبولیت ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ میرا جب سال مکمل ہوا نا، تو راول پنڈی کی جو ٹیم تھی انہوں نے مجھے سرپرائز دیا. اچھا. اور 1 سال کی انہوں نے سیلیبریشن کی، تو میرے لیے انہوں نے اپنی طرف سے عمرہ کے ٹکٹ کا اعلان کیا. اللہ اکبر. وہ میرے لیے ایک سعادت تھی. سبحان اللہ. اور وہ اس وقت ذمہ داری پہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، مگر ہمارے ایک فاضل ساتھی ہیں علامہ محمد اشتیاق علوی صاحب، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کے پاس ناظم کی ذمہ داری تھی. تو انہوں نے محترم ملک فخر زمان عادل صاحب سے بات کی، فخر پنڈی. اللہ. تو ان سے بات کی جی جی کہ بھی ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ آئے اس تقریب میں، پھر انہوں نے اناؤنس کیا. اور پھر یہاں پہنچ کے ایک اور بات آتی ہے. جی. ایک تو یہ کہ اس وقت میری جو ایج تھی وہ ایگزیکٹ یاد نہیں، مگر انڈر 40 تھی. تو 30 کے درمیان کہیں تھی، اب 35 کے درمیان. اچھا. تو اس وقت تو 46 ہے، تاکہ سامعین یہ نہ کہیں پتہ نہیں عمر چھپا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا. تو وہ میں اکیلا عمرے پہ نہیں جا سکتا تھا. جی. اچھا. یعنی 40 سے کم اس وقت یہ ریسٹرکشن تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ اکیلے نہیں جا سکتے. تو لہٰذا میں نے سوچا کہ میں پھر اپنی والدہ صاحبہ کو ساتھ لے کے جاؤں عمرے پہ. تو پھر 2 ٹکٹ چاہیے. ہاں جی. تو پھر وہ دوسرا ٹکٹ ارینج کرنے میں مجھے کچھ ٹائم لگ گیا، وسائل اتنے نہیں تھے. صحیح. تو میں تقریباً اس کے بھی 1 سال بعد گیا. تو پہلی حاضری ماں جی قبلہ کے ساتھ. جی. ماں جی کے ساتھ. اللہ ماں جی کے ساتھ. سبحان اللہ. اور پھر اس سے ایک پہلے بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے ایک علی پور میں تحریک کے ایک ساتھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، عالم بھی تھے، فوت ہو گئے، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. علامہ حافظ عبد المجید کیف مہاروی. تو وہ اچھے شاعر تھے، نعت گو شاعر. اچھا. صوفیانہ شاعری کی، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہم جب وہاں پر وہ نظامت دعوت میں جانے سے پہلے علی پور میں جو میرا کالج تھا، تو وہاں پر ہم ماہانہ محفل کرتے تھے شب بیداری کی. اس میں ان کی ہم کلام سنتے، کلام بڑا لطف والا ہوتا. تو ایک دن ان کا کلام سنتے سنتے تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ ہم بھیجیں گے. اچھا. کوئی سبب بنائیں گے. جی. وعدہ کر لیا. تو وہ جب مجھے انہوں نے آفر دی، راول پنڈی کی تنظیم نے، محترم ملک فخر زمان عادل صاحب نے، تو اب میرے دل میں آیا بھی میں نے تو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں اکیلا بھی نہیں جا سکتا، مجھے تو 2 ٹکٹ ہوں تو اس کے ریسورسز ہوں تو میں جاؤں. جی. تو یہ ایک ہے، تو یہ ایک ہے تو جن سے وعدہ کیا ہوا ہے. اچھا 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 اچھا. تو یہ پھر ان کو دیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک اسباب فرمائے گا. تو وہ اللہ پاک نے توفیق دی تو ان کا انتظام کیا، وہ بھی ہو گیا. جی. پھر اس کے تھوڑے ٹائم میں
دوسرا انتظام بھی ہو گیا. یہ یہاں سے در حقیقت میرا یہ کیریئر شروع آغاز ہوتا ہے یہاں سے جو اس وقت ایک دین کے خادم اور علم کے خادم کے طور پر جو اس وقت میرا کیریئر ہے. اللہ پاک اس میں استقامت دے اور برکت دے. اس کی ابتدا پھر پراپر 2005 سے ہوتی ہے. یعنی 2005 سے پہلے یہ میں خواہش تو تھی مگر کبھی ارادہ نہیں کیا تھا اور حالات کے تحت ایسا کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بطور عالم دین کے یہ خدمت میرے حصے میں آئے گی. مگر 2005 سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرائض بھی دے دیا اور اس مسند پر براجمان بھی کر دیا الحمدللہ. آپ بات کر رہے تھے تعلیم کی اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آگے پھر منہاج القرآن کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد سے مجھے پتا چلا کہ ابھی تک آپ نے وہ تعلیم جاری رکھی ہوئی ہے کیونکہ تعلیم کا شوق تو جیسے آپ نے بتایا بچپن سے ہی تھا اور یہ ایسا شوق ہے کہ یہ جس کو لگ جائے وہ تو پھر زندگی کم پڑ جاتی ہے اور بندہ منازل طے کرتا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کے بعد کون کون سے مرحلے آپ نے طے کیے؟ دیکھیں ایک تو اس میں ابتداً یہ عرض کروں جی علم میں جو لذت ہے نا بے شک وہ کائنات کی کسی شے میں نہیں. حقیقت ہے. دنیاوی لذتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اگر کسی کو علم میں تھوڑی ڈیپتھ مل جائے اس میں جو لذت ہے نا وہ باقی لذتیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں. تو علم تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم تو حاصل کرتے رہو پنگوڑے سے لے کر قبر تک. مگر یہ علم دو طرح کا ہے. ایک ہے کہ جو باقاعدہ کسی ڈگری کے تحت ہو فارمل ایجوکیشن. دوسرا ہے مطالعہ. مطالعہ تو ہر ایک کا جاری رہنا چاہیے ہر لمحہ جاری رہنا چاہیے اور الحمدللہ مطالعہ میں نے بھی جہاں تک ہو سکا اس کو جاری رکھا کیونکہ دروس قرآن کے لیے جانا ہوتا تھا خطابات اور پھر لوگ مسئلے مسائل بھی پوچھتے تھے تو لہٰذا وہ جو چیزیں ضرورت پڑتی رہتی تھی تو اس کا مطالعہ کرنا وہ اٹ سیلف ایک ہماری ذمہ داری تھی. وہ تو جاری رہا. اللہ پاک اس میں مزید استقامت دے اور جاری رہے. آمین. لیکن وہ جب میں نے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن سے الشہادۃ العالمیہ مکمل کر لیا اور وہ میں نے جامعہ سے سلور میڈل لیا ماشاءاللہ دوسری پوزیشن لی تھی اور پھر ایم بی اے کیا تھا ساتھ منہاج یونیورسٹی سے. اس کے بعد پھر ہم اپنی اسی پریکٹیکل لائف میں چلتے رہے اور جب 2009 میں میری یہاں کراچی میں اپوائنٹمنٹ ہوئی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کراچی کے پرنسپل کے طور پر اور ناظم دعوت سندھ تحریک منہاج القرآن اور یہاں رحمانیہ مسجد میں جمعہ کی خطابت. یہ جب میری ذمہ داریاں یہاں شروع ہوئیں تو اس سے قبل میری ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ ہم ٹریولنگ پہ رہتے تھے لہٰذا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ممکن نہیں تھا. جب میں یہاں ایک سٹی میں میری ساری مصروفیات ہو گئیں تو پھر میں نے یونیورسٹی آف کراچی میں ایڈمیشن لیا ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی. اچھا. اور ہم وہاں پر میں نے جب ایڈمیشن لیا تو ہمارے اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے تو سپروائزر کے طور پر میں نے ریکویسٹ کی پروفیسر ڈاکٹر حافظ شکیل اوج صاحب اور اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. آمین. ان کی شہادت ہو گئی تھی تو وہ بہت ویژنری اسکالر تھے اور میں نے ان میں نقطے کی گہرائی اور دینی اعتبار سے بڑی جدت اور اجتہادی مزاج پایا ان کا. تو پھر ان کی سپرویژن میں میں نے ٹاپک لیا اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر سر العالی کی خدمات کا تحقیقی مطالعہ. تو اس کا یہ تھا کہ چونکہ وہ ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی تھا جی تو ایم فل کا کام کرنے کے بعد پھر اپلائی کرنا تھا کنورجن کے لیے پی ایچ ڈی میں تو اس سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی. تو جب میں نے کنورجن کے لیے اپلائی کیا تو پھر یونیورسٹی کے بورڈ نے مجھے ٹاپک چینج کرنے کے لیے ایڈوائز کیا تو میں چاہتا تھا کہ اسی ٹاپک کے ساتھ کروں
اور پھر میں نے ایک بار اپیل کی، دوسری بار اپیل کی، تیسری بار اپیل کی. بالآخر میرے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، یا میں یہ ٹائٹل چینج کر لوں یا میں اسی کے اوپر ایم فل کی ڈگری لے لوں. تو پھر میں نے ایم فل کی ڈگری اس پہ لے لی اسی ٹائٹل کے ساتھ، اور وہ پھر سلسلہ میرا وہاں رک گیا. پھر میری ذمہ داریاں ہو گئیں منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈنمارک کے لیے. جی. پھر میں تقریباً 5 سال کم و بیش ڈنمارک میں رہا ہوں، اور وہاں سے پھر یورپ کے تقریباً 12-15 کنٹریز کا پھر وزٹ میں وہاں سے کیا، کبھی خطابات کے سلسلے میں، کانفرنسز کے سلسلے میں، تنظیمی تحریکی سرگرمیوں کے سلسلے میں. اور ڈنمارک میں بھی منہاج القرآن انٹرنیشنل کے 4 سینٹرز ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں پر تقریباً ان 4 سینٹرز پہ 600 سے زیادہ اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں، اور 35+ میں سٹاف ہمارے پاس تھا. تو اس کو میں ہیڈ کرتا تھا ایجوکیشن بورڈ کو. تو پھر اس میں سلیبس، اس میں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ٹیچرز کی ٹریننگ اور اسٹوڈنٹس کی باقی ایکٹیویٹیز، اور اسپیشلی ہم نے درس نظامی کی کلاس وہاں سٹارٹ ہوئی تھی مجھ سے تھوڑا قبل ہی، تو پھر اس کو میں لے کے چلا. تو وہ الحمدللہ میری ایک بڑی ایکٹیویٹی رہی وہاں پر. اور میرے لیے وہاں یورپ میں اگر میں کہوں کہ میرے لیے اٹریکشن پوائنٹ کیا تھا تو وہ یہ درس نظامی کی تدریس تھی. جی جی. کیونکہ جس کو تھوڑا بہت یہ بولنے کا کوئی ذوق آ گیا ہو تو پھر وہ یورپ میں جائے گا تو وہاں تو لائف بہت ٹھنڈی ہے. ہاں جی. جیسے وہاں ٹھنڈ ہے تو ایسے سرگرمیوں میں بھی ٹھنڈ ہے، تو لائف بھی ٹھنڈی ہے. تو وہ اس ذوق کی تسکین نہیں ہوتی، تو مشکل ہوتا ہے پھر رہنا. تو پھر کوئی نہ کوئی سبسٹیوٹ ہونا چاہیے. تو میرا سبسٹیوٹ جس نے پھر مجھے وہاں یورپ میں اتنا عرصہ تسلسل کے ساتھ رکھا وہ یہ درس نظامی کی تدریس تھی. صحیح. چونکہ میرا اپنا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ اچھا تھا درس و تدریس کا، تو مجھے جیسے خطاب میں ایک ذوق اور لذت محسوس ہوتا تھا تو ایسے پڑھنے پڑھانے کا بھی ایک شوق تھا. تو پھر وہ یہ اسی میں رہے. تو جب میں وہاں سے ابھی واپس آیا ہوں ڈنمارک سے، تو میں نے سوچا کہ وہ جو میرا پی ایچ ڈی نامکمل ہے اس کو کر لوں. اس کا پھر شروع کیا. ابھی میں نے دوبارہ پھر یونیورسٹی آف کراچی میں ایڈمیشن لے لیا ہے پی ایچ ڈی میں. اور ابھی میرا انشاءاللہ میرا جو ارادہ ہے وہ میں اسلامک اکانومی کو عصر حاضر کے تناظر میں لینا چاہتا ہوں. اچھا. یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامک بینکنگ کی طرف کوئی ایک ٹاپک ہوگا. تو اس کے اوپر میں ابھی ورکنگ کر رہا ہوں. اللہ پاک کامیابی انشاءاللہ اس میں یہ آپ کی دعا سے ہو جائے انشاءاللہ. تاکہ یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے جی جی یہ اپنی آخری ڈگری تک پہنچا دی جائے. باقی مطالعہ ہے، تعلیم و تعلم ہے، وہ تو جاری رہنا چاہیے. الحمدللہ. قبلہ آپ سے بڑھ کر کون شخصیت ہوگی جن سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آج کل کے دور میں کون سی ایسی وجہ ہے کہ ٹیچرز میں وہ رجحان نہیں؟ جیسے میں ابھی آپ کی جو باتیں سن رہا تھا تو میں نے اس سے عرض کیا کہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کو وہ ٹیچر نصیب ہوئے، وہ اساتذہ نصیب ہوئے کہ جو اتنی لگن کے ساتھ، وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے کہ اس بچے کو ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے، اور پھر استاد کا بھی اتنا ہی اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے. آج کل کے استادوں میں یا کہہ لیں کہ تعلیم میں نوجوانوں کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ وہ دونوں طرف سے کیا کمی رہ جاتی ہے کہ وہ ایک پورا کہہ لیں کہ ایک شخصیت گری کی طرف ہم نہیں جا رہے؟ اگر میں اپنا سوال آپ کی طرف پہنچا، کیا خیال ہے کہ ایک شخصیت جس کو کہہ لینا کہ ایک 12 سال سے لے کر 15 سال کو اس میں کیا تربیت، ادب، آداب، شخصیت، تو استاد آتا ہے پڑھاتا ہے اور اس کے بعد میٹر ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا خیال ہے کہ آپ کیا چاہیں گے دونوں طرف کمیاں کیا ہیں؟ دیکھیں آپ کا انالیسس بالکل وجہ ہے. جو آپ کے ذہن میں تجسس ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ تعلیم و تعلم کا زوال کیوں آ گیا ہے. جی بالکل. لیکن اس میں چند باتیں عرض کروں
ایک تو یہ کہ یہ جو علم ہے نا یہ بڑا بے نیاز ہے. سبحان اللہ. یہ ٹاپ پرائرٹی سے کم پہ ملتا ہی نہیں ہے. کسی آدمی نے اگر زندگی میں ٹاپ پرائرٹیز اور رکھی ہوئی ہیں تو وہ کہے میں یہ بھی حاصل کر لوں، تو یہ اگر آپ اور ہمارے سامعین مجھے اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا عام فہم انداز میں اگر ایک لفظ استعمال کروں تو علم بڑا مغرور ہے. حقیقت بہت بے نیاز ہے. اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. اس کی بڑی منت سماجت کرنی پڑتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور سبحان اس کے آگے بڑی عاجزی انکساری اور روزانہ کی حاضری اس کے سامنے دینی پڑتی ہے. پھر کوزے میں کچھ پڑتا پھر ہے. کچھ نہ کچھ آتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر لاپرواہی اس کی، غفلت کی، بھائی تیرا اپنا راہ ہے میرا اپنا راہ ہے، پھر وہ ہاتھ نہیں آتا. تو لہٰذا سب سے پہلے کمٹمنٹ اور اخلاص یہ ضروری ہے، علم حاصل کرنے والوں کا بھی اور علم پڑھانے والوں کا بھی. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہم اس دور فتن میں ہیں، اخلاص پر گرد و غبار پڑ چکی ہے، پڑتی جا رہی ہے. نہ سیکھنے والے اس جذبے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو سکھانے والے بھی کئی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. لہٰذا اس وجہ سے ڈگریاں تو عام ہوتی جا رہی ہیں، مگر علم کی گہرائی اور جس علم کو علم نافع کہیں، جس کے ساتھ پھر کردار ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، صالحیت ہوتی ہے، وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کے اثرات تو ہیں، اس کے وہ یعنی ملٹی ڈائمینشنل اس کی ریزنز ہیں. ہمیں جو اعزاز حاصل ہوا، دیکھیے اگر میں اپنے اساتذہ کی طرف دیکھوں تو ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی ہمارے استاذ ہیں. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. پھر ہمیں جن اساتذہ نے پڑھایا ان کا اپنا علم اور عمل اور تقوی کا لیول ہم سمجھتے ہیں ہمارے سے کئی گنا بہتر تھا، 100 گنا 1000 گنا بہتر تھا. ہمارے محترم مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب جو علم کی ایک پہچان ہے، سمندر تھے اور علم کا سمندر ہے. اللہ پاک ان کو عمر دراز عطا فرمائے. آمین. تو وہ منہاج القرآن کی پہچان ہے، تو ان سے ہم نے پڑھا. جی. اسی طرح شیخ الاسلام محمد معراج الاسلام صاحب، جی جی، وہ یعنی شرافت کا اور تقوی کا جو پیکر ہم نے ان کی ذات میں دیکھا ہے نا، میں نے اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ایسے محترم پروفیسر نواز ظفر صاحب، پروفیسر محمد نواز ظفر صاحب، ان میں جو بصیرت، دانائی اور پڑھانے کا تجربہ، اسلوب، پھر یہ کہ فیل ہوتا تھا کہ ان کے اندر درد کتنا ہے ہمیں پڑھانے کا. جو ان میں دیکھا وہ نظر نہیں آتا، خال خال ٹیچرز میں نظر آتا ہے. ایسے ہی ہمیں ایک استاذ محترم علامہ محمد رفیع نعیم باروی صاحب، تھوڑے ٹائم کے لیے انہوں نے جامعہ اسلامیہ معراج القرآن میں پڑھایا، مگر بہت خوش اخلاق اور خوش مزاج ہیں. ان سے ہمیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ پاک ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کے بھی فیوزات کو عام فرمائے. ایسے پھر جو منہاج القرآن سے، جامعہ اسلامیہ معراج القرآن سے جو پہلی کلاس فارغ و تحصیل ہوئی تھی، ان کے فاضلین سے ہم نے پڑھا. ان میں علامہ محمد رمضان قادری صاحب، ان سے ہم نے پڑھا. علامہ محمد محب الازہر صاحب، ان سے ہم نے پڑھا. محترم علامہ محمد صادق قریشی صاحب، ان سے ہمیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. تو مطلب وہ جامعہ اسلامیہ معراج القرآن کے جو فاضلین تھے انہوں نے بھی ہمیں پڑھایا. تو اب جو ہم دیکھتے ہیں، جی، ایک تو یہ ہے کہ محنت کی جگہ پر نمائش کو رکھ دیا گیا ہے. لہٰذا جہاں نمائش آ جائے گی تو میں نے عرض کیا علم اتنا بے نیاز ہے اللہ کہ وہ رخصت ہو جائے. جائے. دوسری بات یہ کہ علم کے ساتھ تقوی اور عمل بہت ضروری ہے، اور یہ چیزیں بھی ملاوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہیں. پھر ایک چیز یہ ہے کہ امتحان کا جو ویو پوائنٹ ہے نا، وہ ہمارے نظام تعلیم پر غالب آ گیا ہے. امتحان کے لیے پڑھنا ہے، امتحان میں پاس ہونا ہے، امتحان میں نمبر لینے ہیں، کون سا سوال آئے گا کون سا نہیں آئے گا. اب ٹیچر بھی اسی ویو پوائنٹ سے پڑھاتا ہے، سلیکٹڈ تیاری کرواتا ہے.
تو جب آپ سلیکٹڈ نصاب پڑھیں گے، ایگزام کے لیے تیاری کریں گے، تو وہ علم اور اس کے فن کو جو سمجھنا تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اب لائف بھی فاسٹ ہو گئی، جی، لوگوں کی ضروریات بھی بڑھ گئیں، مشاغل بھی بڑھ گئے، اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ 10-15 سال لوگ پڑھتے رہیں۔ اب ہر کوئی پڑھ کے تو فوری طور پر کسی پروفیشنل لائف میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایسے اسباب کا ہم شکار ہو گئے ہیں جو ہمیں علم کے اعتبار سے تنزلی اور زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لہٰذا اس کی جو ریوائول ہے وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ مخلص ہو جائیں، علم پر محنت کریں، علم برائے علم حاصل کریں، نہ کہ نام و نمود کے لیے، منصب کے لیے، ڈگریوں کے لیے۔ دین کے علم کی بات کر رہا ہوں، باقی پروفیشنل ایجوکیشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس میں ڈگری بھی چاہیے، آپ کی سی جی پی بھی چاہیے، پرسنٹیج بھی چاہیے، اس میں ساری ریکوائرمنٹس ہیں۔ مگر یہ جو دین کا علم ہے اس کے تقاضے تھوڑا سا مختلف ہیں، اور لہٰذا اس علم کے جو تقاضے ہیں طالب علم کی طرف سے بھی بہت کوتاہی اور غفلت آتی جا رہی ہے، اساتذہ کی طرف سے بھی تھوڑا لاپرواہی، اور وہ جو محنت تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر ہمارے جو انسٹیٹیوشنز جو اسٹیبلش ہو رہے ہیں نا، کچھ ان کی خرابیاں بھی آ گئی ہیں کہ وہ ان کا ایک اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اسٹڈی سکیم بنا کے رکھ دیتے ہیں، ایسا انفراسٹرکچر انہوں نے دے دیا ہے کہ اگر استاد اپنی طرف سے کچھ پڑھانا بھی چاہے تو اس کے پاس گنے چنے ٹاپک ہیں، گنا چنا ٹائم ہے، اور وہ اس سے کچھ نہیں جا سکتا۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ٹاپک چھڑ گیا ہے، سلیبس میں ہے، سلیبس میں نہیں ہے، استاد نے اس پر بڑی سیر حاصل بات کرنی اور ہم نے اسے پڑھنا اور گھول کے پلا دیا جاتا۔ لہٰذا آج تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ریلیونٹ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اٹ سیلف علم کے احیاء کی ضرورت ہے، علم کو اپنی قدروں کے ساتھ دوبارہ زندہ اپنانے کی ضرورت زندہ کرنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کوئی شک نہیں، دیکھیں مربی اور معلم ہی شخصیت کو بناتا ہے، لہٰذا جب بھی کہیں کسی کو ایک اچھا استاذ ملے گا تو وہ بنائے گا۔ یہاں اگر آپ اجازت دیں، میں نے اساتذہ کرام کا ذکر کیا، اگرچہ اور بھی بہت سارے اساتذہ کرام ہیں جن سے ہم نے پڑھا، جیسے محترم ڈاکٹر ظہور اللہ قادری صاحب، ان سے ہم نے پڑھا، اور محترم علامہ صفدر مجید قادری صاحب سے ہم نے پڑھا، محترم علامہ پروفیسر ڈاکٹر ارشد نقشبندی صاحب سے ہم نے پڑھا۔ ایسے ہی ایک استاذ جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں وہ محترم علامہ حافظ محمد اعظم نوری صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ ہمارے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فاضل ہیں، اور ایک ہوتا ہے کسی استاذ سے محبت ہو جاتی ہے، جی، اور بعض اوقات استاذ کو پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی پتہ ہوتا، لیکن یہ کہ مجھے ان سے بہت محبت ہے، اور وہ محبت اس وجہ سے ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر میں جس سبجیکٹ کو سب سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھا وہ اصول فقہ ہے۔ اچھا۔ اور اصول فقہ کا سبجیکٹ انہوں نے ہمیں کتاب پڑھائی تھی نور الانوار، یہ اصول فقہ میں تقریباً دوسرے درجے پر آتی ہے، پہلے درجے پر اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے، پھر دوسرے درجے پر نور الانوار آ جاتی ہے، پھر تیسرے درجے پر حسامی پڑھائی جاتی ہے۔ تو نور الانوار انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی، اور جتنی محنت سے اور گہرائی میں اتر کے انہوں نے پڑھائی، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ والا جو میں نے ان سے پڑھا یہ سبجیکٹ، تو اگر میں اپنے سارے مطالعہ کو کہوں نا کہ میرے پاس اس وقت جتنا بھی جو کچھ تھوڑی بہت ہے علم کی خیرات، اگر میں کہوں کہ اس کا اور نہیں تو کم سے کم 25% علم میں نے اسی کتاب سے حاصل کیا ہے، اور اسی سبجیکٹ سے حاصل کیا ہے، اور انہی کے پڑھانے کے دوران حاصل کیا ہے، تو بے جا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بڑی اہم کتاب جس سے میں نے بہت کچھ پڑھا اور مجھے اس سے دلچسپی تھی اور ابھی بھی ہے،
وہ الہدایہ شریف ہے، جو فقہ کی معتبر کتاب ہے، اور ایسے سمجھیں فقہ ٹیکسٹ بک ہے وہ، اور وہ ہمیں مختلف اساتذہ نے پڑھائی. ان میں محترم استاذ العلماء علامہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب، ان سے ہمیں پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا. تو خیر یہ کہ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی استاذ میں کمی تھی، ہر استاذ نے ہمیں اپنی محنت کی، ہر کا اپنا رنگ ہے اور اپنا، لیکن یہ فرق پڑتا ہے بعض اوقات طالب علم کی توجہ کوئی استاذ اٹریکٹ کر لیتا ہے، حاصل کر پھر اسی سے شوق پیدا ہوتا ہے اس میں، اسی سے پھر وہ مطالعہ بڑھا لیتا ہے اپنا. تو لہٰذا ہماری طرف سے یقیناً کمی بیشی کہیں رہی ہوگی، اور لیکن جن اساتذہ سے پڑھا اور جیسے شوق سے پڑھا کوئی چیزیں، ساری چیزیں تو اب اس نشست میں نہیں سمیٹی جا سکتی، جی بالکل، مگر یہ کہ یہ بھی ایک ضروری تھا. تو فقہ اور اصول فقہ، یہ دو سبجیکٹ، یہ شروع سے میرا اس میں انٹرسٹ ہے. اور پھر قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے لفظ اور اس کی گہرائی میں اتر کر کوئی نقطہ اخذ کرنا، اور یہ جو یعنی میں کہوں کہ مجھے اس کا احساس بعد میں ہوا، اور مجھے جنہوں نے سنا، میرے سامعین نے اس کو پہلے نوٹ کیا. حقیقت ہے، اور مجھے ہم نے دبئی میں بھی یہ محسوس کیا، اور اکثر آپ کے کیو ٹی وی پر اور میڈیا پر جتنے خطابات سنتے ہیں اس میں یہ حقیقت بات آپ بالکل ایسا کہ یہ فیل ہوتا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور اس خدمت دین کی برکت ہے. اور ہمارے اساتذہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کی حیثیت ایک غواص کی ہے، کہ وہ ہر دفعہ قرآن کے وہ معنی میں ایک غوطہ لگاتا ہے اور ایک نیا موتی نکال کے لے آتا ہے. بس یہ آپ کی محبت ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں تک علم کی غواصی کی ہم بات کریں نا، وہ بہت آگے کی، تو وسیع ایک بحر ہے. تو ایسے دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، دعا تو ایمان ہے، سب کچھ دعا میں ہے. اور دعا کی آپ نے بات کی، ایک ہے دعا پڑھنا، جی، ایک ہے دعا کرنا، اور ایک ہے دعا مانگنا. اللہ اکبر. ہماری کیفیات مختلف ہوتی ہیں، وہی کیفیات ہی کبھی دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں، کبھی اسی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا اکثر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، کوئی یاد کر رکھی ہے دعا، اور پڑھ رہے ہیں، بس اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو بس پڑھ رہے ہیں، ثواب حاصل ہو رہا ہے. کبھی ہم دعا کرتے بھی ہیں، یا اللہ، آپ کبھی اپنی زبان میں کریں گے بھی یا اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ سے انسان مانگتا ہے دل کی گہرائی سے، وہ دعا ہوتی ہے در حقیقت جو کسی طور پر رد نہیں ہوتی. اور جس شکل میں مانگی ہو، اگر تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی متبادل اجر اور نفع ضرور عطا فرما دیتا ہے. مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ایک بات ہے کہ کوئی ایک صحابی، تو وہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے بینائی عطا فرما. تو انہوں نے دیکھا، ایک دن مانگی، 2 دن مانگی، 3 دن مانگی، بینائی نہیں آئی. تو انہوں نے فرمایا اگر کل تک تیری بینائی نہیں آئی تو میں تیرے گردن اتار دوں گا. تو یہ روایت ممکن ہے اس کی سند میں ضعف ہو، لیکن اس سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے جی، کہ وہی کچھ آپ کو ملتا ہے جب آپ دل کی گہرائی سے اللہ پاک سے مانگتے ہیں، شدت کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے. سمجھیں کہ میں اپنے رب سے یہ التجا کر رہا ہوں اور وہ میری دعا کو سن رہا ہے، اور اس نے خود فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں سنتا ہوں. تو جب اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے، رقت قلب کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، اور بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کرے کہ باری تعالیٰ میں بے بس ہوں، تیرے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے. ہمیں دعاؤں پر جتنا یقین ہوگا اتنا دعاؤں کی قبولیت میں تاثیر اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اگر خالی زبانی یاد شدہ دعائیں پڑھتے رہیں گے، ثواب ملے گا، لیکن کبھی مل بھی جائے گا، چونکہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو نہ مانگنے والوں کو بھی دے رہا ہے، وہ تو اس کا انکار کرنے والوں کو دے رہا ہے. لہٰذا کبھی مل بھی جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی دعائیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ مانگنا وہ ہے
اس میں بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابدیت کے تقاضے سیکھنے ہیں تو بچے سے سیکھیں، کیونکہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے حدیث کے مطابق، جوں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اوپر ماحول کے اثرات پڑتے چلے جاتے ہیں، جوں جوں وہ چھوٹا ہوگا تو فطرت اس پر غالب ہوگی، تو فطرت جو غالب ہوگی نا وہی حقیقت ہوگی۔ تو وہ کیا ہے، اس نے جو شے منوانی ہو وہ رو کر منوا لے، اللہ اللہ اللہ، اسے پتا ہے کہ میں روؤں گا، ایک چیخ مارنی ہے، وہ ماں بھی مان جائے گی، وہ باپ بھی مان جائے گا، جو اتنی نہیں دے رہے تھے کوئی چیز اتنی دیر سے، بس ایک آنسو آنے کی دیر ہے، وہ دیں گے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ ابدیت سیکھنی ہے کہ کوئی شے منوانی کیسے ہے، اس بچے سے سیکھیں، سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی بچے سے ایک اور چیز کہا وہ بھی سیکھیں کہ وہ کسی سے لڑ پڑے تھوڑی دیر بعد اسی طرح ہو جاتا ہے۔ دل میں نہیں، ہم اگر اپنی سوشل لائف کو دیکھیں، ایک بار کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، دل میں رکھ لیا، بس دل میں رکھ لیا، دماغ میں رکھ لیا، 30 سال گزر گئے، قبر تک چلتے بھی میری اس کی بنتی نہیں، تو وہ کتنی، تو بچے سے سیکھیں ابدیت کہ ناراضگی تھی، جھگڑا ہوا، ختم ہوا، پہلے کی طرح ہو گئے، تو بچے سے سیکھی جائے۔ تو لہٰذا قدرت نے ہمارے لیے ہر جگہ سیکھنے کی نشانیاں رکھی ہیں، تو دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہاں میں اور کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا وقت میں لوں تھوڑا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس وقت پرابلم کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کا جو یقین اور اعتقاد ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کے فیکٹرز ہیں، اس کی کمزوری کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی بھاگ رہا ہے، کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ملے میں اس سے دعا کرواؤں۔ یہ بات بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات حق ہے، کسی اللہ والے سے آپ دعا کروائیں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس دعا کی مقبولیت ہے، فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور اللہ والوں کو اللہ نے بہت درجے دیے، وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ لیکن اب ہو کیا گیا ہے، اگر ہم نہ اللہ کی اطاعت کریں، نہ فرما برداری کریں، نہ رزق حلال ہو، نہ زبان پر سچائی ہو، نہ زندگی میں دیانتداری ہو، پھر نہ نماز اور فرائض کی پابندی ہو، پھر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، ہمیں ہمارا اندر بتاتا ہے کہ میں کس منہ سے مانگوں، تو پھر کیا کرتے ہیں اس کا متبادل، بجائے اس کے کہ ندامت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پھر جھکیں، خود کو سیدھا کریں، خود کو سیدھا کریں، پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی مل جائے جس کی دعا رد نہ ہوتی ہو، پھر چل پڑیں گے، پھر جب چل پڑیں گے تو اب آج کل تو ہوگی دکانداری، اصلی بھی بیٹھے ہیں جی، مگر ان اصلیوں کا روپ دھار کے، کوئی اصلی ہے تو اس کا نقل ہے، اس کا نقل ہے، اس کا نقل ہے، تو اصل تو ہیں، اصل نہ ہوتا تو پھر یہ نقلیوں کا کاروبار بھی نہ چلتا، تو وہ کیا ہے، دکانداریاں شروع ہو گئی ہیں جی۔ اب وہ جو دکانداریاں ہو گئی ہیں وہ پھر ان کی نظر پیسے پر ہے، ان کی نظر دنیاوی مفادات پر ہے، تو وہ جائیں گے جی میرے لیے دعا کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو بھاگتے ادھر پھراتے تو آ جائیں گے، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، کبھی ہو بھی جائے گا، اب ہو جائے گا تو یہ تو ہم نے کنیکشن جوڑا نا کہ یہ فلاں سے ہوا، ہاں جی، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے نا کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، یا اس نے خود کیا، یا اس کا کوئی اور سبب ہے جس سے ہماری نظر اوجھل ہے اس وقت، تو سبب تو کوئی ہو سکتا ہے، جی، ہم منسوب کر دیں گے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، ہم نے سمجھ لیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خیر، تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جو جال سازی کا دور آ گیا ہے تصوف کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، اور کئی مذہبی لوگوں میں یہ خرابیاں آ گئی ہیں، مذہبی جماعتوں میں آ گئی ہیں، قائدین میں آ گئی ہیں، علماء میں آ گئی ہیں، مشائخ کے نام پر، جی بالکل، جو علماء ہیں، علماء وہ حق پر قائم ہیں، لیکن علماء کے لباس میں جو پیشہ ور لوگ پھرتے ہیں، تو ایسے اس طرح کے جو آ گئے تو وہ ان کی طرف لوگ بھاگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے اگر پڑھیں نا، جو آدمی کے حق میں ماں اور باپ کی دعا ہے نا، اس کا درجہ سب سے بلند ہے، اللہ، ماں اور باپ کی دعا کا۔ اگر میں اس بات کو یوں کہوں کہ بڑے بڑے پیروں اور ولیوں کی دعاؤں سے زیادہ اثر رکھتی ہے ایک ماں کی دعا اپنی اولاد کے لیے، جی، اور ایک باپ کی رضامندی اور دعا اپنی اولاد کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ان کا اپنا نیک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، حقیقت، ماں اور باپ کا جو اپنا نیک ہونا اور بد ہونا ہے
وہ اپنا حساب اللہ کی بارگاہ میں دیں گے، لیکن اولاد کے حق میں وہ ولی سے کم نہیں ہے۔ اولاد کے حق میں ان کی دعاؤں کا یہ درجہ ہے کہ ولیوں کی دعائیں بھی شاید اتنی تاثیر نہ رکھتی ہوں جتنی ماں باپ کی دعائیں تاثیر رکھتی ہیں اپنے اولاد کے حق میں۔ لہٰذا میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ادھر ادھر دعاؤں کے لیے بھاگنے کی بجائے گھر میں ماں اور باپ کے قدم چومیں، ان کو راضی کریں، دیکھیں پھر آپ کو کیا ملتا ہے، اور کسی کا دل نہ دکھائیں، رزق کو رزق حلال بنائیں۔ اور یہ جو ادھر ادھر خواتین بھی مرد بھی کبھی تعویذ کبھی جادو کبھی یہ، اچھا کوئی بھی نقصان ہو گیا تو بھی میرے ساتھ کسی نے جادو کر دیا، بھائی اس کے اسباب ہیں، اللہ نے اس کو اسباب کی دنیا بنایا ہے، اس کا فیکٹر ہیں، مختلف اسباب ہیں، ہر شے کو کیوں تعویذ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں؟ یہ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ لہٰذا اپنے یقین کو مضبوط کریں، نقصان آتا ہے آئے، مگر اپنے آپ کو ریویو کریں، رزق کسی کو آپ نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، رزق آپ کا کیسا ہے، زبان کیسی ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی۔ تو یہ عقیدے کو پختہ کرنے کی اس دور میں بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم توہمات میں پڑ گئے ہیں، یہ ان توہمات نے ہمارے ایمان اور عقیدے کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ روتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک ہے وہ رونا جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں، وہ رونا تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ رلائے، میں دوسرے رونے کی بات، لیکن ایک ہے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ رونا۔ کیا چیز رلاتی؟ تو وہ کیفیات ہوتی ہیں مختلف۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شب بیداریاں جیسے ہم کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، اور جس وقت پھر کوئی ہمیں کہتا ہے بھی آپ دعا کریں، تو ہمیں یہی چیز کسی وقت کیفیت دے دیتی ہے، رکت پیدا کر دیتی ہے، رلا دیتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہم سے کس طرح کا گمان لے کے بیٹھے، اللہ تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں، تو اپنے کرم سے عطا فرما۔ کبھی بندہ اسی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے اور وہی انسان کے اندر رکت پیدا کرتی ہے۔ اور پھر ایک میں اگر اپنے اعتبار سے آپ کو عرض کروں نا، میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا کوئی پہلو یا مظہر دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور اکثر جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسی روایات اور آپ کی سیرت کو پڑھتا ہوں کہ جو آپ اپنی ازواج کے لیے بحیثیت ایک زوج کے، لائف پارٹنر کے، جو چیزیں آپ کرتے تھے، حالانکہ آپ سید الرسل اور خاتم الانبیاء ہیں، وہ چیزیں بھی جب کبھی میں پڑھتا ہوں امہات المومنین کے ساتھ آقا علیہ السلام کی کس طرح شفقت، محبت، ریس لگانا، حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ عنہ کے لگانا، ساتھ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ چیزیں جب میں پڑھتا ہوں نا، اس سے بھی بڑی رکت حاصل ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے کئی واقعات اس سے ہوتی ہیں۔ اور پھر تصوف اور اخلاق میں جو تاثیر میں نے کشف المحجوب میں دیکھی ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ سید بھی ہیں اور یہاں بر صغیر میں آپ نے اسلام کا دروازہ کھولا، تو آپ کی کتاب کشف المحجوب، اس کے بارے میں خیر صوفیاء کے تو بہت اقوال ہیں، جی یہ بھی ہے کہ جس کا شیخ نہ ہو تو یہی کافی ہے، پڑھے اس کو، تو اس میں بہت گہرائی ہے اور اس سے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اگرچہ اور بھی کتابیں ہیں ہوں گی، لیکن ہم تو اس کا تذکرہ کریں گے جس سے ہمیں واسطہ پڑا یا کچھ پڑھا، استفادہ کیا۔ کتابیں اور بھی ہیں جن سے ہم استفادہ نہیں کر سکے ہوں گے، تو مگر یہ بھی اسی میں ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے اپنے من میں کچھ کیفیات پیدا ہوں، تو یہ کچھ چیزیں میں نے صدقہ جاریہ کے طور پر پھر عرض کی۔ کچھ سوالات آپ کی ذات کے بارے میں، شاید ابھی تک شاید یہ سوالات کسی نے نہ کی ہو، الحمدللہ میں کیونکہ آپ سے ایک دوستی کا بھی کہہ لیں کہ تھوڑا سا میں ایج لینا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلی حاضری جو حرم پاک کی ہوئی، کیا کیفیات تھی؟ واہ 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 2008 میں پہلی بار عمرہ کے لیے میں نے حاضری دی اور والدہ صاحبہ ساتھ تھیں، اور صاف ذرے اس وقت تک جو کچھ پڑا ہوا تھا اور جو تصورات تھے وہ تو یعنی ناقابل بیان حقیقت ہے۔ اور بیت اللہ شریف میں جو حاضری ہوئی تو ایک رقت آمیز مناظر ہوتے ہیں ہر مسلمان کے، اور جو بھی بندہ اس کو روحانی طور پر ذہنی طور پر فوکس کر کے جائے گا تو اسے ضرور لذت نصیب ہوگی، حقیقت ادب اور احترام والی۔ تو وہ ہی پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر والدہ بھی ساتھ تھیں، اور پھر اس میری وہ جو حاضری ہوئی اس حاضری سے قبل ایک رکاوٹ چلی آ رہی تھی کوئی، اچھا، جو کہ میں بیان کرنا روحانی ضروری نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور وہ جو رکاوٹ چلی آ رہی تھی وہ رکاوٹ پھر روحانی طور پر یہیں ختم ہوئی، اللہ اکبر، اور اس کی بشارت ملی، سبحان اللہ سبحان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اذن ملا، پھر میرے اسباب بنے، تو پھر وہ حاضری دی الحمدللہ۔ اللہ اللہ تعالی ہر صاحب ایمان کو، ہر کلمہ گو کو آمین۔ یہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ پھر تو اس کے بعد میں نے ایک بار اور عمرے کے لیے حاضری دی، پھر یہاں میں کراچی آ گیا، پھر میں نے 3 سال مسلسل حج کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں جب میں کراچی میں آ گیا تو جامع مسجد رحمانیہ میں جہاں ہم آج بیٹھے ہیں، تو یہاں محترم الحاج ڈاکٹر خواجہ محمد اشرف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ چیئرمین تھے اس ٹرسٹ کے، آمین۔ تو ہمارے ایک ٹرسٹی ہیں محترم الحاج منور احمد صاحب، تو ان کا کاروان ہیرا کے نام سے یہ ٹریول ایجنسی کا اور حج کا عمرے کا کام تھا، تو وہ یہاں جمعہ پڑھتے تھے۔ تو جب حج کا موسم آیا تو ایک دن اچانک وہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں مفتی صاحب پاسپورٹ دیں۔ تو میں نے کہا خیر ہے، کیا کرنا ہے؟ بس انہوں نے کہا جی دیں آپ۔ تو پھر انہوں نے ارادہ ظاہر کیا، تو میں نے ان کو پاسپورٹ دیا، اور بغیر کسی میرے اپنے ذاتی ایکسپنسز کے، سوائے اس کے کہ جو ذاتی اخراجات کسی کے ہوتے ہیں، میری ٹکٹ، ویزا، رہائش، ایون وہاں میس، اس کے وہ چونکہ ان کا پورا پیکج ہوتا تھا، تو انہوں نے پھر مجھے یہ حج کی آفر دی، اور میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوئی۔ پھر میں نے وہ جو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جاتے تھے، تو پھر وہ جب حج پہ گئے تو پھر میں نے سوچا بھی اب اس وقت کا کوئی بہترین مصرف ہونا چاہیے، 40 دن کے لیے جاتے تھے اور تقریباً 400 لوگ ساتھ تھے قافلے کے، تو پھر ہم نے وہاں محافل شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں کھانے کے بعد، عشاء کے بعد محافل کرتے تھے، پھر حج کے احکام۔ تو اور یہ بھی ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، جی، یہ ایک علماء کی کمزوری ہے، اپنی ہی کمزوری ہے، یہ کر دوں، حج کے جو احکام اور مناسک ہیں نا، جی، یہ تھیوری پڑھنے سے کسی عالم اور مفتی کو پکے نہیں ہوتے، پریکٹیکل کا، جب تک کہ وہاں حج نہ کریں۔ ہاں جی، اس لیے زکوٰۃ کے مسئلے آپ کو علماء بتا دیں گے، نکاح طلاق کے بتا دیں گے، نماز اور طہارت کے بتا دیں گے، لیکن جب حج کی بات آئے گی نا تو بہت کم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو پھر اس کو خصوصیت کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں اور پڑھیں، تو پھر ان کو کمانڈ ہوتی ہے۔ تو وہ جب مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی تو ہم وہاں محافل کرتے تھے، تو میں نے موضوعات ترتیب دے کے تو وہاں حج کے احکام کو اسٹڈی کر کے، پڑھ کے پوری طرح پھر بیان کرا۔ کل کیا کرنا ہے وہ آج پڑھ بھی لیا، جی جی، بیان بھی کر دیا، اور پریکٹیکلی لوگوں کے سوال و جواب وہ بھی ایڈریس ہو گئے۔ جی، تو اس سے یہ ہوا کہ وہ چیز پختہ ہو گئی، اور پھر اس کی برکتیں بھی اپنی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ پھر میں 1 سال بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، پھر 3 سال میں نے حج کیا۔ پھر چونکہ میرا کراچی سے پھر میرا ٹرانسفر ہو گیا تھا، ورنہ شاید کراچی میں رہتا تو وہ اسی طرح تسلسل جاری چلتا رہا، تو جیسے اللہ اور اس کے رسول کو منظور ہوا۔ تو یہ میری ایک پہلی حاضری تھی جو پھر کئی حاضریوں کا سبب بنی۔ الحمدللہ۔
آج کل کی نوجوان نسل جو کہ اس وقت کہہ لیں کہ ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ہر کسی کو آگے پیچھے، تھوڑا سا رک کر دل کا مانجنا کتنا ضروری ہے کہ ہر ویک کہہ لیں، آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے. اور آپ سے بڑھ کر کون شخصیت ہوگی کہ جو بتائے گی کہ معاشرے میں جو یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑی جاتی ہیں، کچھ جیتنا ہے، جو کہ پازیٹیو وے میں بات کر رہا ہوں کہ امتحان پاس کرنا ہے، تو اس کے لیے دل کی تیاری اور دل کی صفائی ایوری ویک یا ایک کتاب کی طرح یا دل کو مانجنا کتنا ضروری ہے. دیکھیں، اس کے لیے صوفیاء کہتے ہیں دل یار وال ہاتھ کار وال. وہ تو کہتے ہیں ہر وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ دل کا رشتہ تو دل بھر سے جڑا رہنا چاہیے. اللہ باقی آپ دنیا میں رہیں، اپنی مصروفیات، سرگرمیاں، مشاغل ادا کریں، لیکن جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر وقت اگر اس کیفیت میں نہیں رہ سکتے، یہ تو خواص کا کام ہے. جی تو کم سے کم اپنی اس مصروف زندگی میں ہفتہ وار ہی کچھ وقت نکال لیں، یہی کوارٹرلی نکال لیں، منتھلی نکال لیں، کچھ وقت ضرور بیٹھیں خلوت میں اللہ کے ذکر میں اور اپنے آپ پر غور کریں. اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. یہ بات صوفیاء اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، جی، اور یا اس کو آپ غور و فکر کہیں. جیسے آقا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت جو روایت ہے اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ کرام سے بھی کہ آقا علیہ السلام غار حرا میں جایا کرتے تھے. سوال یہ کہ وہاں کیا کرتے تھے؟ شریعت تو نازل نہیں ہوئی تھی، تو لفظ استعمال ہوا تحنس، تو وہ لفظ حدیث میں استعمال ہوا غور و فکر. تو اسی غور و فکر سے مراقبہ ہے. تو لہٰذا اپنے لیے وقت ضرور نکالیں. جی، یہ میں آپ کو آج کی ماڈرن ورلڈ کا، ایجوکیٹڈ لوگوں کا، یا یوں سمجھیں یورپ کا یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں. ایک مائنڈ سیٹ وہ کہتے ہیں اپنے لیے وقت نکالیں. جی، اور اس وقت ان کی مراد ہوتی ہے اپنے جسم کے لیے، یعنی آپ ریلیکس ہوں، کام نہ کریں، ٹینشن نہ ہو، مادی معاملات. گویا وہ جب کہتے ہیں کہ اپنے لیے وقت نکالیں تو معنی ہوتا ہے اپنے جسم کو ریلیکس کرنے کے لیے، جی، یا مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا تعلق تو یا جسم سے یا دماغ سے. دل اور روح وہ تو پھر دین بتائے گا نا. ہاں جی. لہٰذا میں بھی یہی کہوں گا کہ اپنے لیے اپنی زندگی میں ضرور وقت رکھیں. کام کاج کے لیے تو ہے، رشتہ داروں کے لیے دفتر ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے، مگر آپ یہ سوچیں کیا آپ نے اپنے لیے کبھی وقت نکالا؟ اور اس اپنے لیے سے میری مراد یہ ہے کہ اپنے جسم کی راحت کے لیے نہیں، اپنے مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے بھی نہیں، اپنے دل اور اپنی روح کے لیے. تو اگر آپ اپنے دل اور اپنی روح کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں تو پھر آپ فائدے میں ہیں. اور اگر آپ کے پاس اپنی روح کے لیے وقت نہیں رہا اور اپنے دل اور اپنے اس نفس کے تزکیہ کے لیے وقت نہیں رہا تو پھر آپ جنجال میں پھنس چکے ہیں. پھر جتنا جلدی ہو سکے اس سے نکلیں، اور فرصت کے لمحات ضروری ہیں. یہ جو وصال یار ہے آپ کا، وصال یار کے لیے اپنے آپ کو سپیئر کر کے فرصت کے لمحات میں ایسا ہی بیٹھے رہیں، کمیونیکیٹ بیٹھے رہیں، تصور جانا کیے ہوئے. تو ایسے فرصت کے لمحات اپنے لیے نکالنا بہت ضروری ہے. زندگی کا اثاثہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر آپ بات کریں ایک جنرل فلسفی کے طور پر جی، کہ میں کس شے کو زندگی کا اثاثہ سمجھتا ہوں، اگر اس ویو پوائنٹ سے آپ کا سوال ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ زندگی کا اثاثہ ہے کہ آپ ایسا کام کر جائیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں اچھے لفظوں کے ساتھ. بعض اوقات وہ پبلک ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، بعض اوقات وہ تبلیغ کا کام ہوتا ہے، بعض اوقات وہ تصنیف و تالیف کا کام ہوتا ہے.
صدقہ جاریہ جو آپ کے جانے کے بعد بھی جاری رہے. تو لہٰذا زندگی کا اثاثہ تو یہ ہے. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں جی کہ میری زندگی کا اثاثہ کیا ہے، تو میری زندگی کا اثاثہ یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی حتی الامکان فرمانبرداری کرتا ہوں. اس وقت تک بھی میرے اور میرے گھر کے سارے فیصلے میرے والدین کرتے ہیں، اور مجھے اس میں فائدہ ہو میں تب بھی چپ رہتا ہوں، مجھے نقصان ہو میں تب بھی چپ رہتا ہوں. نقصان تو ہوتا کیونکہ یہ تو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کا نقصان نہیں کرتا. ہاں جی ہاں ہو جائے اور بات ہے، ان کے کسی فیصلے سے ہو جائے ایسا ہے، لیکن وہ کریں گے نہیں. تو لہٰذا ایک تو میں اس پہ میں خود بھی جہاں تک ہو سکتا ہے عمل کرتا ہوں، اور میں یہی میسج بھی دوں گا کہ والدین کی فرمانبرداری اور خدمت بہت ضروری ہے. دوسرا، میری زندگی کا جو اثاثہ ہے نا، میں نے مال و دولت جمع نہیں کیا، اور نہ مجھے اس کی طلب ہے، اور نہ مجھے اس کی حسرت ہے کہ میں نے کیوں جمع نہیں کیا. اگرچہ پاکستان میں بھی الحمدللہ اچھی پروفائل ہے، باہر بھی رہے ہیں، ابھی بھی آنا جانا ہے، لیکن یہ کہ میرے دل میں یہ حسرت بھی نہیں ہے کہ کاش میں ایسے 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 کر لیتا جی یا میں نے کیا. اور اس کے اپوزٹ جو میرے پاس ہے، یعنی یہ تو میں نے چیز جمع نہیں کی، اور اس کے اپوزٹ جو چیز میں نے جمع کی، میرے ارد گرد جتنے رشتے جڑے ہوئے ہیں نا میری فیملی کے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے رشتہ دار، کلوز فیملی، یا بھائی اور بہنوں کی آگے اولادیں، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، وہ میرے نزدیک فیلنگز بہت اہم چیز ہے. اللہ اکبر. احساس. میں ان کے جذبات اور احساسات کو مجروح نہیں ہونے دیتا، اور میں ان کی جو امیدیں ہوں نا مجھ سے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی امید وابستہ کر رکھی ہے تو میں وہ پوری کر دوں، چاہے میرا اس میں سب کچھ جا رہا ہو. اور وہ اللہ پوری کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری کروا دیتا ہے. اچھا، اس سلسلے میں مجھے کبھی کبھی میری والدہ صاحبہ کہیں گی، مثلا بچے آ جائیں گے، اب ان کی کچھ امیدیں ہوتی ہیں، پھر وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے بھی اب یہ کون سی پٹی مجھے پڑھا رہے ہیں اور یہ چاہتے کیا ہیں. اچھا، تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ چونکہ اب جو آدمی بچہ اور بڑا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو بڑے تو سکل زیادہ ہوگی جی، تو وہ اپنی سکل سے اس کو ڈائیورٹ تو کر سکتا ہے کہ بچہ آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے، خواہش کر رہا ہے، جی جی، اب آپ سکلڈ ہیں تو آپ اس کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں تو کر دیں. میں نہیں کرتا، یہ کام میرے سے ہوتا نہیں ہے. اچھا، بچہ کوئی میرے سے امید لے کے آیا ہے، بیٹھا ہے نا، تو میں اسے ڈائیورٹ کر سکتا ہوں، اسے کنونس کروں، ایڈوائز کروں، سمجھاؤں. کوئی چیز وہ کہتا ہے جی مجھے فلانی چیز لینی ہے، کوئی فرمائش ہے، کوئی چیز ہے، میں کہتا ہوں بھی جو یہ چاہتا ہے وہ کرو، بھی کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ دوسرے لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، ان کے فیلنگز کو آپ ڈیمیج نہیں کرتے، ان کی توقعات کو آپ ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑ دیتے اور اس کو ایڈریس کرتے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت ریوارڈ ملتا ہے. حقیقت. وصال یار کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وصال یار ہی انسان کا مقصود ہے. الحمدللہ. انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ محبوب سے وصال ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس وصال کے لیے اسے ہجر میں مبتلا کیا ہے. کچھ لوگ اس ہجر میں آ کر پھر بھول گئے، کچھ اس ہجر کو سہ کر اس وصال یار کی تڑپ کو قائم رکھتے ہیں. تو یہ بڑا صوفیانہ عنوان آپ نے تلاش کیا ہے، الحمدللہ. اور یہ آج کا نہیں ہے جی، یہ الحمدللہ میرے خیال 2 دہائیاں تو ہو گئی. الحمدللہ. جی، 25 سال تقریباً. 2 دہائیوں سے زیادہ، 25 سال ہو گئے. ہاں جی، یعنی آپ کہیں کوارٹر سینچری ہو گئی. الحمدللہ. تو اتنا ٹائم ہو گیا. تو جس مستقل مزاجی سے آپ
وصال یار کی تمنا آرزو جستجو لے کے چل رہے ہیں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ وصال یار ہو چکا ہوگا، ہوتا رہتا ہوگا، اللہ کرے انشاءاللہ، اور ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کام کو صدقہ جاریہ فرمائے۔ آمین۔ اور دیکھیں، کوالٹی کے ساتھ تھوڑا کام کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، جی بجائے اس کے کہ بھرمار کر دیں اور اس کے پیچھے وہ کوالٹی نہ ہو، وہ جذبات نہ ہوں، وہ فیلنگز نہ ہوں، وہ سنسیریٹی نہ ہو، تو جس دن بھی کسی انسان کی زندگی میں نمائش آ جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایسا ہی۔ تو اگر اخلاص قائم رہے تو تھوڑا سا بھی کوالٹی کے ساتھ لے کے چلتے رہیں تو یہ الحمدللہ بہت برکت والا ہے۔ تھوڑا ہو آپ لیکن نے استقامت کے ساتھ ہو۔ استقامت کے ساتھ۔ اور میں اس میں ایک یہ کریڈٹ بھی آپ کو دیتا ہوں وصال یار کو، آج جو لوگ سوشل میڈیا میں جا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کی دوڑ میں شریک۔ آپ نے تب شروع کیا جب یہ کمپٹیشن ہی نہیں تھا، نہیں دور تھا، تک 2005 میں۔ نہ ہی اس کا کوئی فائنینشیل ریوارڈ تھا، ہاں جی، نہ ہی اس میں کوئی پروفائل کا چکر تھا، ہاں جی، نہ ہی اس کے اندر کوئی کمپٹیشن ایسا چل رہا تھا کہ دیکھا دیکھی شروع کیا۔ ہاں جی، یعنی یہ آپ کے اندر کی ایک آواز تھی، یا میں کہوں کہ ذوق تھا، جس ذوق نے آپ کو اس راہ پہ چلایا، الحمدللہ، اور آپ مستقل مزاجی سے چل رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور اللہ پاک اس کو ہمیشہ قائم رکھے، اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ سب کے لیے مفید ہو، آپ کے لیے بھی مفید ہو۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا بھی ہمیشہ خوش شکریہ، رکھے۔ آپ تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ کہ اللہ، بہت شکریہ۔ دوستو، آج کی ملاقات کیسی رہی یہ تو آپ بتائیں گے، میں چھوٹی سی ایک عرض کروں گا۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کو اپنائیے، یہ صحبت آپ کو انسان اور آپ کو جینا سکھا دے گی۔ آپ کے اندر کی برائیاں ختم کرنے میں یہ صحبت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یقین جانیے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے توفیق بخشی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کی صحبت ہمیں نصیب فرمائی۔ یہ بہت غنیمت ہے، جس طرح میاں صاحب فرماتے ہیں، پہلے ہی رہ گیا کوئی بھرے پیالے والا۔ یہ بھرے پیالے تلاش کریں، آپ کے ارد گرد بہت سے بھرے پیالے ہیں، ان سے مستفید ہوں، ان سے استفادہ حاصل کریں، یہی زندگی ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں رہیں، اور حضور کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری زبانوں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو۔ اپنے دوست، اپنے فقیر، اس دوست ضیاء کو اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔